अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची चले गए। कराची जाने के बाद उन्होंने 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। 1100 अरब रुपए कराची की ट्रांसफॉर्मेशन पर यूज़ होने हैं। कराची तवज्जो तलब मसला है इस एतबार से कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर गवर्नेंस पर भी सवालात उठते हैं, बातें होती हैं। लेकिन जो असल मसला है वो कराची की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिसमें पानी का मसला है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, उन की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। बारिश आती है तो जो है वो कराची के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ले आती है, लोड शेडिंग और बढ़ जाती है। इसके अलावा जो वहाँ पर सड़कें हैं वो टूटी फूटी हैं और बहुत सारे मसाइल थे जिनके ऊपर आज वफाक और सिंध साथ बैठे और साथ बैठकर जो है ये फैसला हुआ कि वफाक 1100 अरब रुपए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे कराची में लगाएगा। ये कराची के मसाइल किस हद तक हल करेंगे, किस तरह ये लगेंगे कराची के अंदर, ये एक सवाल है। क्या वफाक और सिंध इस मामले पर, कराची के मामले पर एक पेज पर आ गए हैं? और सियासी इख्तिलाफ बेशक अपनी जगह, लेकिन अगर कराची के मसले पर आ गए हैं तो अब किन अवामिल की ज़रूरत होगी कि आप इनको जो कराची के लोगों के मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के लिए मरहलावार तरतीब से खर्च कर सकें, चाहे वो सियासी तौर पर इत्तफाक हो या इख्तिलाफ। लेकिन जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी किस हद तक जो है वो कराची के मसाइल को हल कर सकेगी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। उसके लिए क्या कोऑर्डिनेशन, क्या रूल्स ऑफ बिजनेस तय होंगे? कराची में वजीर आजम की आमद से किस हद तक कराची वालों की तवक्कुआत पूरी हुई हैं? कल तक जो है वो ये बात हमें देखने में आ रही थी। जरा सेलियन फीचर जो है मैं आपके सामने रख दूं, क्योंकि कल तक ये बात देखने में आ रही थी कि एक एतमाद का फुकदान है वफाक को कि हम सिंध हुकूमत को अगर पैसे देंगे तो वो बराह रास्त लगेंगे। लेकिन अब तो खैर एक मैकेनिज्म सामने आया है, बात की गई है कि मिलकर इसको करना है। तो जो चीज़ें करनी है वो ये हैं, जिसमें सर्कुलर रेलवे मुकम्मल करने का कहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कि इसको मुकम्मल करेंगे। पानी, नाले, सीवरेज का निज़ाम, ट्रांसपोर्ट और सॉलिड वेस्ट का जो है वो हल तलाश किया जाएगा। कचरा कराची के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। NDMA वज़ीर आज़म ने कहा कि नालों की सफाई करेगी। बड़े बड़े कराची के जो नाले बंद हैं, पहले भी NDMA ने किए हैं, अब मजीद भी NDMA जो है वो सफाई करेगी। अक्रॉस द बोर्ड एक्शन होगा, जो तजावुज़ात हैं उनका खात्मा किया जाएगा। फैसला किया है कि कराची के मसाइल को वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर अब हल करेंगे। हम दुआ गो भी हैं क्योंकि ये अब मुस्तकिल बुनियादों पर ही हल होना चाहिए, क्योंकि इसके बड़े कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं और इस पर अक्सर बात होती है कि कराची जैसे शहर बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कराची भी करता है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है कराची अगर उस पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। कराची का जो मसला है उसमें अहम जो मामलात हैं वो हैं पॉलिटिकल पार्टीज और इख्तियारात, जो कि वहाँ पर हमने देखा कई इदारे, कई महकमे एक शहर के अंदर ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से कराची में मुश्किलात होती है। तफसील आप सब जानते हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि किन किन महकमों के तहत जो है कराची को चलाया जाता है। तो इन तमाम मामलात पर, मज़ीद चीज़ों पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूँ, हमारे पास जो है फ़ोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं सईद गनी साहब, वज़ीर तालीम सिंध भी हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। मलिका बुखारी होंगी, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो खुद भी वज़ीर आज़म के साथ कराची में हैं। मज़हर अब्बास साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद होंगे। मैं सबसे पहले सईद गनी साहब आपसे शुरू करूँगा। ये बताइएगा, इस पैकेज को आप लोग खुशाइंद कह रहे हैं, क्या अवामिल हैं, कौन से अवामिल हैं जो इसको अमलन जो है वो कामयाब बना सकते हैं? क्या चीज़ें करनी होंगी दोनों साइड्स को, वफाक और सूबे को, ताकि कराची को एक्चुअल में इसके समरात मिल सकें? देखिए, एक तो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, जो आपने अभी शुरू में कहा कि वफाक 1100 अरब रुपए लगाएगा, ये बात इस तरह नहीं है। ये जो पैकेज अनाउंस किया गया है इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के मंसूबे शामिल हैं, दोनों गवर्नमेंट के, और इसमें वो सारे मंसूबे तकरीबन शामिल हैं जिनकी तफसील चीफ मिनिस्टर साहब ने परसों शेयर की थी मीडिया से, और उन्हें बताया था कि सिंध हुकूमत के वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो डिफरेंट स्टेजेस पर मौजूद हैं। उसमें KCR भी था, उसमें K4 का प्रोजेक्ट भी था, उसमें जो ऑगमेंटेशन है K4 की वो भी शामिल थी, उसमें एक 65 MGD का वाटर बोर्ड का प्रोजेक्ट है, पानी की सप्लाई का, वो भी शामिल है। इसमें दोनों जो BRTs हैं, येलो लाइन और रेड लाइन, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शामिल हैं। तो तमाम वो मंसूबे जो सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ टाइम्स में इनिशिएट किए थे या कंसीव किए थे, उनको डिफरेंट फॉर्म से अप्रूव करवाया, वो सब इसमें शामिल है। मलिर एक्सप्रेस वे इसके अंदर शामिल है। तो वो तकरीबन कोई 802 अरब रुपए की लागत से वो बनते थे,
اور جو فنڈز فردر ریکوائرڈ ہیں وہ تقریباً 749 جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے پروجیکٹس کی مد میں آئیں گے، اور تقریباً 363 اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی مد میں آئیں گے۔ تو جس طرح ہمارے پاس جو 749 کے پروجیکٹس ہیں اس میں ورلڈ بینک فنڈڈ بھی ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک فنڈڈ بھی ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹس بھی ہیں۔ اسی طرح جو فیڈرل گورنمنٹ کے 363 بلین ہیں اس میں تقریباً 100 ارب روپے ان کے اپنی جو پی ایس ڈی پی ہے اس سے آئیں گے، اور باقی جو ہیں وہ کچھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی مد میں آئیں گے اور کچھ غالباً فنڈڈ پروجیکٹس ہیں۔ تو اس طرح اس کا پورا جو اگر آپ جوڑیں تو یہ 1112 ارب یا 1113 ارب بنتے ہیں۔ اوکے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جب بھی ایشو آتا ہے، ظاہر ہے آپ یہ کہتے رہے ہیں، سندھ حکومت کہتی رہی کہ ہمیں وفاق کی مدد کی ضرورت ہے، ایسے وقت میں 300-350 ارب چاہے ڈیفرنٹ سیکٹر سے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے آئیں، پی ایس ڈی پی سے آئیں، کہیں سے بھی آئیں، وفاق کا دینا، کیونکہ اختلاف تو یہی تھا نا کہ وفاق ہماری اس طرح مدد نہیں کر رہا، اس وقت دینا کتنا کارگر ثابت ہوگا، کتنا مددگار ثابت ہوگا کراچی کے لیے؟ عادل دیکھیں، ہم نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں بنتی یا فیڈرل گورنمنٹ کو صوبہ سندھ پر یا خاص طور پہ کراچی پہ ڈیولپمنٹ کی مدد میں پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ جب 162 بلین کی اناؤنسمنٹ کی پرائم منسٹر صاحب نے آج سے کوئی 1.5 برس پہلے، تب بھی ہمیں ویلکم کیا کہ اچھی بات ہے، وہ یہ پروجیکٹ شروع کروائیں۔ آج بھی جب یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اور ایک میکینزم ڈیولپ ہوا ہے کہ ان چیزوں پر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا، تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ جو منصوبے ہیں اس پر حقیقتاً واقعتاً جو ہے وہ کام شروع ہوگا۔ جو سندھ حکومت کے پروجیکٹس ہیں جس کو ہم خود دیکھ رہے ہیں وہ تو یقیناً ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کو آگے بڑھائیں گے، لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ کے منصوبے ہیں ان سے امید ہے کہ اس مرتبہ شاید جو میکینزم ہم نے بنایا ہے اس میں شاید کسی کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اس سے بیک آؤٹ کرے یا اس کو نان سیریس لے۔ تو اچھی امید کے ساتھ ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور جو پرابلمز آتے تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کے یا مختلف ایجنسیز جو خاص طور پہ کراچی میں کام کرتی ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے اس پورے میکینزم کے اندر۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہونے لگیں گی تو اگر کہیں سے کینٹونمنٹ بورڈ کا کوئی پرابلم ہے تو اس کو بھی ریزالو کرے گے، اس لیے کہ ان کے ریپرزینٹیو بیٹھے ہیں۔ اگر کے پی ٹی کا ہے یا پورٹ قاسم کا ہے یا کے ای کا ایون ہے تو ان کے ریپرزینٹیوز بھی جو ہے اس کمیٹی کے اندر موجود ہوں گے۔ تو اس لیے ایک بہتر میکینزم بنا لیا گیا ہے جو شاید پہلے نہیں تھا۔ اس لیے میں زیادہ پر امید ہوں کہ شاید یہ جو چیزیں ہم نے شروع کی ہیں اس پر جو 3 سال تک کے ہیں تو اس میں کوئی شارٹ ٹرم بھی ہیں، لانگ ٹرم بھی ہیں، میڈیم ٹرم بھی ہیں، تو وہ منصوبے اب دیکھیں ہم کتنے عرصے میں پورے کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ جتنی ٹائم لائن بنائی گئی ہے، رکھی گئی ہے، اس میں پورے کر لیں۔ ٹھیک، سعید غنی صاحب، ایک جو بھی آپ نے بات کی ہے، پہلے یہ جو 162 ارب والی بات ہے، جب بھی ہم تحریک انصاف سے یہ بات پوچھتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارا سندھ حکومت کے ساتھ۔ ظاہر ہے ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی پلان دینا ہے، ایگزیکیوشن کرنی ہے کسی پروونس کے اندر، تو وفاق اور صوبے کو دونوں کو کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور آج ہمیں ویسا ہی دکھا، وزیر اعظم کے ساتھ سی ایم تھے، صوبہ اور وفاق اب مل کر ایک پلان بنا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ایپیکس کمیٹیز بھی بنی تھی جس وقت حالات خراب ہوئے، جب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی سب جب ساتھ بیٹھے تب حل ہوا۔ اب جب یہ کمیٹی یا اس قسم کے فورمز بنائے جائیں گے جس میں فیڈرل کے ڈپارٹمنٹس ہوں یا پروونس کے مل کے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کریں گے، تو کیا اس کے اندر ہم یہ تصور کر لیں کہ اب جس طرح ہمیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ الحمدللہ حل ہوتے دکھائی دیا، گورننس کے مسئلے کو بھی ایڈریس کیا جا سکے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ایشو کریٹ نہیں کریں گے تاکہ کراچی کے لوگ سفر نہ کریں، کیونکہ آپ کے سیاسی اختلاف تو آگے بھی چلیں گے، یہ تو ختم نہیں ہونے۔ عادل دیکھیں، یہ بنیادی ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ظاہر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ وفاق کی حکومت میں ہیں، ہم اپوزیشن میں ہیں، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی ان کی اپوزیشن چھوڑ دے گی یا پی ٹی آئی ہماری سندھ میں اپوزیشن چھوڑ دے گی۔ یہی میں نے کہا نا، لیکن اگر وہ وفاق میں حکومت میں ہیں تو ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور یہاں اگر ہم صوبے میں حکومت میں تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر صاحب کی جو پوزیشنز ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں، ان کے اوپر کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز ہیں کہ وہ اپنے صوبے کے لیے یا اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی اور چیف منسٹر صاحب بھی اپنی وہ جو کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کریں گے، اور جو بیچ میں ایک ویکیوم تھا، جو گیپ تھا، جو شاید رہے گا، ابھی پولیٹیکلی تو ڈفرینسز ہمارے پھر بھی رہیں گے، لیکن جو ذمہ داریاں ہیں بطور وزیر اعظم یا بطور وزیر اعلیٰ ہمارے ان دونوں لیڈرز کی،
وہ پوری کریں, اور اس میں کوئی پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے رکاوٹ نہیں آنی چاہیے, اس کے راستے میں کوئی ہرڈل نہیں کھڑی ہونی چاہیے. ہم ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں کہ جی چیف منسٹر صاحب اگر پرائم منسٹر جب ان کو چاہیں گے کراچی آتے ہیں, کراچی ملیں, اسلام آباد بلائیں گے, اسلام آباد ہم جائیں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس طرح اپنے اپنے منہ دوسری دیوار کی طرف کر کے بیٹھیں گے تو نظام چل نہیں سکتا ہے. تو اس میں میکینزم جو بنایا گیا اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ ساری چیزیں ریزالو ہو جائیں. اور جو ایک اچھی بات ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ کا رول ہے اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے, اور پروونشل گورنمنٹ ان تمام پروجیکٹس میں جو ہے نا وہ لیڈ رول ادا کرے گی, اور جو بیچ میں ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کو اسسٹ کریں گی, ان کی مدد کریں گی. ٹھیک. ملکہ بخاری صاحبہ, یہ جو سعید غنی صاحب نے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں تو 1100 ارب کا پیکج کا اعلان کی جو بات ہے, یہ وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں پیکج ہم لائیں, لیکن وہ کہتے ہیں اس میں اس کو بائیفرکیٹ کریں تو 750 ہمارے کھاتے میں اور 350 جو ہے وہ وفاق کے اس میں. لیکن اس بحث سے ہٹ کر میرا یہی سوال ہے جو میں نے ابھی ان سے آخری سوال کیا, وہ آپ سے پہلا سوال ہے کہ پولیٹیکل ڈیفرنسز آپ کے رہیں گے, آپ دو علیحدہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ کی الگ الگ پوزیشنز ہیں, لیکن کیا کراچی کے جو لوگ ہیں وہ اس پولیٹیکل ڈیفرنس کی وجہ سے جو ان کو ثمرات ملنے چاہیے, جو فروٹس ان کو ملنے چاہیے اس ساری ایکسرسائز کے, وہ تو کمپرومائز نہیں ہوں گے نا, کوئی اس میں تو روک ٹوک نہیں آئے گی؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پاکستان کی کراچی کی عوام کے لیے, سندھ کی عوام کے لیے ایک بہت ہی تاریخی دن ہے. جیسے آپ نے پروگرام کی انٹروڈکشن میں بتایا کہ آج کراچی کی عوام کو جو بہت ہی لمبے عرصے سے جو ان کو مسائل درپیش تھے, ہم نے آج ان مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ مل کر, گورنر کے ساتھ مل کر اور ساری سیاسی قیادت کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا ایک حل ڈھونڈا ہے, ایک تاریخی پیکج کو اناؤنس کیا ہے. اور یہ تاریخی پیکج اس لیے ہے کیونکہ پہلے جو ایشوز کراچی کو درپیش تھے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ کراچی کے اندر جو اختیارات ہیں, جو پاورز ہیں, وہ ڈفرینٹ ایجنسیز میں ڈسٹریبیوٹڈ ہے, اور اسی کی وجہ سے کراچی کے مسائل حل نہیں ہوتے تھے, اور بھی بہت سارے دیگر ریزنز ہیں جن کی میں نشاندہی اب نہیں کرنا چاہتی. لیکن اب ہم نے ایک جو کوارڈینیشن کمیٹی کا ماڈل بنایا ہے PCIC کا, کرونا کی وبا سے جب ہم نمٹے تو ہم نے NCOC کا ماڈل اپنایا تھا. وہ ماڈل جو ہے ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہوا. اس ماڈل کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک نیا ماڈل تشکیل دیا ہے جس کے اندر دیگر سٹیک ہولڈرز, جو سارے ارباب اختیار ہیں, وہ سارے مل کر مشترکہ طور کے اوپر ایک ذمہ داری جو عائد ہے کراچی کی عوام کے لیے اس کو وہ نبھائیں گے, اور مل کر کراچی کے جو مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈیں گے. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ سیاسی اختلافات ہیں, ہمارے اندر بہت سارے سیاسی اختلافات ہیں, ہماری آئیڈیالوجی کے اندر بھی بہت سارے ڈفرینسز ہیں, لیکن ہم نے اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر آج کراچی کی عوام کے لیے, ان کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے یہ جو اپنا اسٹریٹجی ہے اس کو اپنایا ہے, اور ہم ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ہمارے ساتھ سندھ حکومت جو ہے. میرے سامنے اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب 162 ارب روپے کا پرائم منسٹر نے پہلے پیکج کا اعلان کیا تھا, یقیناً صدقے دل سے کیا ہوگا, ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہم کراچی کے حالات اس سے بہتر کریں گے, لیکن بعد میں یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک اعتماد کا فقدان, وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونس گورنمنٹ کی وجہ سے وہ امپ نہیں ہو سکا وہ پیکج. اب جو PCIC کے ذریعے کراچی کا مسئلہ حل کرنا ہے, ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اعتماد کے فقدان کو بھی ختم کرے گا, اور جو کراچی کے کور ایشوز ہیں جس میں کراچی کا کچرا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, سڑکوں کا مسئلہ ہے, جس کی جو ڈومین ہے, وہاں جہاں وفاق کی ڈومین ہے, جہاں دوسرے اداروں کی ڈومین ہے, جہاں صوبے کی ڈومین ہے, جہاں پر جس کا جو کردار ہے وہ اس کو پروفیشنلی ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے, کرائسس سمجھ کے, بجائے اس کے کہ صرف پولیٹیکل ڈیفرنس کی وجہ سے مستقبل میں پھر جو ہے وہ سپورٹ روک لی جائے یا وہ کام اس طریقے سے نہ کیا جائے, چاہے وہ پروونس ہو یا فیڈرل ہو. میرا سوال یہ کہ اس کو انشور کرنے کے لیے بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ جی دیکھیں عادل, یہ جو ہم نے اقدام اٹھایا ہے یہ بڑی تگ و دو کے بعد, ایک نیگوسیشن پروسیس کے بعد ہی یہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے ان کے مابین نیگوسیشنز ہوئی ہیں, اور اس پیکج کو تشکیل دینے میں بھی بہت محنت ہوئی ہے, اور ڈفرینٹ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی سیاسی قیادت نے آپس میں بات کی ہے. تو آبویسلی کسی اعتماد سے, کسی نظریے سے, کسی حکمت عملی سے ہی چلیں گے, اور ہم ہوپ فل ہیں کہ آئندہ آنے والے
والے دلوں میں یہ جو ماڈل ہم نے اپنایا ہے یہ پاکستان کی کراچی کی سندھ کی عوام کے لیے یہ اچھا اور مثبت ثابت ہوگا. دیکھیں ایشو پرائمری یہ ہے کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے اندر، اور سعید غنی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کہ اس کے اندر جو سارے پاورز تھے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے وہ دیگر اداروں میں پھیل گئے. اب ان کو ایک جگہ لے کر آنا جو سب سے بڑا ایشو تھا اس کو ہم نے حل کر دیا ہے. اب پی سی آئی سی کا ماڈل یہی ہے کہ کینٹونمنٹ بورڈز ہوں، صوبائی حکومت ہو، وفاق کی حکومت ہو، کوئی اور ادارہ ہو، پاکستان کی آرمی ہو، سب مل کر کام کریں. ایک ہی ماڈل کے اندر مسئلہ حل کریں گے. لیکن ہماری ان سے گزارش ہوگی کہ یہ اس مسئلے کو ہمارے ساتھ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر لے کر چلیں تاکہ کراچی کی عوام جو ہے ان کو فائدہ ہو اور وہ سیاست کی نظر نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. سعید غنی صاحب ایک اور مسئلہ بھی ہے، اب لوکل گورنمنٹس کا قیام بھی ظاہر ہے امپورٹنٹ ہے کراچی کے لیے. جو اتنا بڑا پیکج ہے اس کی ایگزیکیوشن بھی ایک پروسیس ہے نا، تاکہ نچلی سطح تک اس کے فوائد لوگوں تک پہنچیں. لوکل گورنمنٹ کے معاملے پر بھی کوئی ہے آپ لوگوں کا ڈسکشن ہے یہ؟ ورنہ اگر لوکل گورنمنٹس نہ ہوئیں تو پھر جو ہے وہ یہ ماضی تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے زمین پر گراؤنڈ پر وہ چیز نہیں پہنچ پاتی جو پہنچنی چاہیے اس طریقے سے. دیکھیں ایک چیز سمجھیں کہ لوکل گورنمنٹ کا جو قانون ہے وہ الگ چیز ہے، اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی اس میں ہماری ساری میٹنگز میں. اس کو ویسے ہی ہم امینڈ کرنے پر کام کر رہے ہیں اور اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. لیکن جو ایگزیکیوشن کی آپ نے بات کی اس میں مختلف ایجنسیز ہوں گی جو ایگزیکیوشن کریں گی. ظاہر ہے کہ اگر پانی اور سیوریج کے پروجیکٹس ہیں تو ان کو لیڈ رول جو ہے وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا اس کے اندر ہوگا. اگر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہیں تو اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اس پہ کام کرے گا. اسی طرح اگر کچھ منصوبے ایسے ہیں جس میں لوکل گورنمنٹ کا کوئی رول ہوگا تو لوکل گورنمنٹ اس کو خود کرے گی لیڈ. اسی طرح اگر ٹرانسپورٹ کے کچھ پروجیکٹس ہیں تو اس کو ہمارا جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو کرے گا لیڈ. لیکن بیسیکلی جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، بلکہ 2-3 کمیٹیز ہیں، ان کا اپنا اپنا ڈفرینٹ رول ہے، وہ اپنا کردار ادا کریں گی اور ان کی جو کوئک امپلیمنٹیشن ہے، پراپر ایگزیکیوشن ہے، اس کو وہ مانیٹر کرتے رہیں گے. تو یہ نہیں ہوگا کہ جو 6 رکنی یا 4 رکنی کوئی کمیٹی بنی ہے وہی جا کے سڑک پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے کہ سڑک بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے، ٹینڈر ہوا کہ نہیں ہوا. وہ تو مختلف میکینزم جو قانون کے مطابق ہیں اسی کو فالو کیا جائے گا اور مختلف جو ڈپارٹمنٹس جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے. یہ تو کمیٹیز یہ تو خالد غنی صاحب میں اس معاملے کو تو ایک طرف رکھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے ذہن میں یہ پلان ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ بھی ہوگی فیوچر میں تو لوکل گورنمنٹ اور بہتر طریقے سے کراچی کے مسائل کو ایڈریس کر سکے گی. کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیجسلیشن کام ہے ایم پی ایس کا، ایم این ایس کا، لیکن ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹس کو اتنی امپورٹنس ہی نہیں دی جاتی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس پر بھی غور ہوگا کہ لوکل گورنمنٹس ہوں تاکہ شہر کا مسئلہ اور بہتر طریقے سے حل ہو؟ دیکھیں لوکل گورنمنٹ جہاں تک ہونے کی بات ہے تو ابھی کچھ دنوں پہلے تک سندھ وہ واحد صوبہ تھا جہاں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ تھی، باقی کسی صوبے میں نہیں ہے. تو ہماری تو نیت یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ جب مطلب جتنی جلدی ممکن ہو دوبارہ انتخابات کروائیں اور منتخب بلدیاتی نمائندے آ جائیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو میں ابھی ذرا اور وضاحت سے کوشش کرتا ہوں کہ بات کر دوں کہ لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے ہمارے صوبے میں، اس کو بہتر بنانے کے لیے صوبائی حکومت آلریڈی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. یہ جو اس وقت میکینزم بنایا گیا ہے اس کے اندر لوکل گورنمنٹ نظام کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا، نہ یہ پورے جو کمیٹی ہے 6 رکنی ناز کا یہ مینڈیٹ ہے، نہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. یہ پیورلی اختیار ہے صوبائی حکومت کا. میں سعید غنی صاحب میں دوبارہ ذرا کریکٹ میں اس کو ریلیٹ نہیں کر رہا اس سے. میرا جنرل کوسچن اس سے ہٹ کے تھا. ویسے آپ بار بار پی سی آئی سی کی بات کر رہے ہیں، میں پی سی آئی سی کو نہیں چیلنج، آئی نو دیٹ ویری ویل کہ وہ اس نے کیسے آپریٹ کرنا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ لوکل گورنمنٹس کے بارے میں اگر سب صوبوں کی بات کر رہا ہوں، اگر لوکل گورنمنٹس وہاں ہوں گی تو اربوں کے جو بھی پروجیکٹ لگے آئیں، پیسہ لگے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے لگ سکتا ہے. میرا یہ سوال ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سندھ گورنمنٹ غور کر رہی ہے اور صرف یہ کہ الیکشن ہوں گے. مظہر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، میں ذرا مظہر صاحب کی بھی رائے لے لوں. مظہر صاحب مجھے ذرا اجازت دیں گے، میں ذرا اچھا آپ نے بات مکمل کر لی اپنی؟ جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. مظہر صاحب یہ کراچی کے اندر آج جو پیکج کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم نے، کیسے آپ نے ساری سچویشن کو آبزرو کیا ہے؟ کیا انالیسز ہیں آپ کے؟ اور یہ جو پی سی آئی سی ہے اس کی ایگزیکیوشن آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ عادل. دیکھیے مجھے اس میں صرف باقی تو ایک ظاہر خوشائن چیز ہے
جب بھی اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی بہت سے پیکیجز اعلان ہوتے رہے ہیں. یہاں تھوڑی زیادہ سنجیدگی اس لحاظ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا ہے اور غالباً اس کمیٹی میں بھی ان کے نمائندے ہوں گے. ایگزیکیوشن میں دو پرابلمز مجھے نظر آتی ہیں. ایک تو یہ نظر آتی ہے کہ جب ہم کوئی بڑے پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں, میگا پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں, تو اس کی فیزیبلٹی بننے میں اب کراچی ماس ٹرانزٹ جو ہے وہ, یعنی جب سے میں نے جرنلزم شروع کی ہے جب سے میں اس کا نام سن رہا ہوں, اور اس کے جتنے بھی میپس بنے, ڈیزائنز بنے, ان کا کیا شروع ہے, اس میں کتنا پیسہ کھا لیا گیا مجھے نہیں پتا اس میں. لیکن کراچی میں کبھی بھی کوئی بڑا میگا پروجیکٹ اب نہ کمپلیٹ ہوا ہے, اور اگر کمپلیٹ ہوا ہے تو اتنی تاخیر سے ہوا ہے کہ اس کی اصل یوٹیلیٹی ختم ہو گئی. اب سرکولر ریلوے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 سال لگیں گے. آئی ڈاؤٹ کہ یہ ہو پائے گا. وہ ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ دیر از اے ول دیر از آلویز اے وے, لیکن ہم دیکھتے ہیں. جو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جو بنیادی چیزیں کرنی ہیں کراچی میں, ٹریفک کا نظام کس طرح آپ اسٹریم لائن کریں گے. کراچی کے گلی کوچے ختم ہو گئے ہیں. گلی کوچوں میں تک میں اتنی انکروچمنٹ ہے کہ لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہیں. اب انہوں نے اگر یہ اچھی سڑکیں بنا لیں, اچھا ڈرین سسٹم بنا لیں, برساتی نالے موجود ہیں یہاں, نکاسی یعنی نالوں کا اتنا بڑا نیٹ ورک یہاں موجود ہے, اس میں پرابلم انکروچمنٹ کی ہوتی ہے. اور انکروچمنٹ صرف نالوں کی حد تک ہی نہیں ہے, انکروچمنٹ سڑکوں پہ بھی ہوتی ہے. ایک اچھی سڑک آپ بنا لیں, اس کی سروس روڈ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے سائڈ میں آپ میرج ہو. تو یہ جو ساری پرابلمز ہیں, ایک تو یہ ہے. لیکن جو کی ایشو ہے جو مجھے اس ایکشن پلان میں مسنگ نظر آ رہا ہے وہ ہے الٹیمیٹلی آپ اگر بلدیاتی اداروں کو بااختیار نہیں بنائیں گے, اگر آپ مقامی حکومتوں کو مضبوط نہیں کریں گے, اگر آپ ان سارے اداروں کو ایک امبریلا کے تحت نہیں لائیں گے, تو آپ نے 3 سال پروجیکٹ مکمل کرنے کے بعد ان کو چلائے گا کون؟ سندھ حکومت چلائے گی. سندھ حکومت کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے وہ اچھا نہیں رہا. وفاقی حکومت آگے چلائے گی, اس سے ایک بدگمانی پیدا ہوتی ہے. تو جب تک اسی کمیٹی میں اور پرائم منسٹر, چیف منسٹر, اسٹیک ہولڈرز لے کے بیٹھیں, 2001 کا ایکٹ بھی لے کے بیٹھیں, 2013 کا ایکٹ بھی لے کے بیٹھیں لوکل باڈیز کا, اور 2011 میں جو ایک میوچل ایکٹ بنایا گیا تھا سندھ پیپلز لوکل گورنمنٹ, اس کو بھی لے کے بیٹھیں, ایک بنیادی نقطے پر آئیں, اتفاق کریں کہ جی ہم نے الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں ایک مضبوط بلدیاتی نظام سے ایگزیکیوٹ کرنی ہے. مدر صاحب وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ. یہی سوال میں نے بھی سعید غنی صاحب کے ساتھ. جی ملکہ صاحب 30 سیکنڈز کوئکلی. بس میں کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل ان کی بات کی تائید کروں گی مظہر صاحب کی. اگر ہم پاکستان اور کراچی کے اندر ایک مروج کرانا چاہتے ہیں بلدیاتی نظام, تو آرٹیکل 140A جو ہے اس کو حقیقی معنوں میں ہمیں صحیح طرح امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. یہی میرا سوال بھی تھا, کیونکہ پی سی آئی سی اس وقت صرف ایگزیکیوشن کر سکتی ہے, جو فیڈرل کے اندر کوارڈینیشن ہے پروونس کی, اس کو امینڈ کرنا پڑے گا. فیڈرل اور پروونس کی کوارڈینیشن کر سکتی ہے, لیکن اگر آپ نے اربوں روپے لگانے ہیں تو ایک اچھا لوکل باڈیز سسٹم کسی بھی پروونس کے اندر موجود ہوگا, تبھی کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے. وہ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ جا کر اس کی ہمیں ریفلیکشن دکھائے. تھینک یو ویری مچ ملکہ بخاری صاحبہ, مظہر عباس صاحب. کل 6 ستمبر بھی ہے, ظاہر ہے ہمارے شہداء کی قربانیوں کا, قوم کی قربانیوں کا ایک دن ہے جو ہم مناتے ہیں. اور میں گزشتہ روز سے وہ تصویر میری آنکھوں سے نہیں جا رہی جب میں دیکھ رہا ہوں لیفٹیننٹ ناصر شہید کی, ان کی والدہ کی, کہ کس طرح ہماری مائیں اپنے بچے قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہا میرے 50 بیٹے بھی ہوتے تو میں قربان کرتی. کس ہمت, دل اور جرت کے ساتھ ہماری یہ مائیں اپنے بچے مادر وطن پر قربان کرتی ہیں. تو 6 ستمبر کا دن ظاہر ہمارے لیے ہمیں یاد بھی دلاتا ہے اس قربانی کی. ہم گئے ہیں وزیرستان جا کے ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ ساؤتھ وزیرستان جہاں پر ماضی میں دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہوتے تھے, اب وہاں کتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, وہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے, کتنی وہاں بہتری آ رہی ہے. پروگرام کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو کوئی وزیرستان کا احوال دکھائیں گے کہ یہ وزیرستان اب بدل رہا ہے. آج موجود ہوں ساؤتھ وزیرستان میں, ساؤتھ وزیرستان کے علاقے وانا کے اندر,
وانا ماضی میں جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ دہشت گردوں کی آماج جگہ رہا ہے، اور پاکستان کی افواج نے بہت بڑی قربانیاں دے کر ان علاقوں کو امن کا گہوارہ بنایا ہے، اور افسران سے لے کے جوان تک جو ہے وہ تمام نے جام شہادت نوش کیا، تو یہ امن جو ہے وہ نصیب ہوا ہے۔ وانا کے علاقے میں ہم آپ کو آج کے پروگرام میں بتائیں گے کہ کس طریقے سے امن لا کے ڈیولپمنٹ کی گئی، کیسے جو ہے وہ اس سارے کے سارے پروسیس سے گزرا گیا، اور اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں دہشت گردی کی یہاں پر بہت سخت جڑیں تھیں، لیکن اب جو ہے وہ صورتحال قدرے مختلف ہے، کیونکہ پاکستان وار آن ٹیرر کے اندر جو ہے وہ فرنٹ لائن پر موجود تھا، اور فرنٹ لائن پر اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو آج صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی جو امن آیا ہے اس میں پاکستان کا بھرپور کردار ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا بھی جو ہے وہ پرامن ہے، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر جب دہشت گردی کا چیلنج کا سامنا تھا دنیا کو، تو اس وقت پاکستان نے اپنے علاقے میں موجود، اپنے بارڈرز پہ موجود جو لوگ تھے، جو دہشت گردی یا افریط تھی، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ قوم کی قربانی، فوج کی قربانی کے نتیجے میں اب جو ہے وہ ساؤتھ وزیرستان کی کیا صورتحال ہے، کیا حالات ہیں، آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے، اور یہاں پر اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ہاسپٹلز بن چکے ہیں، سکولز بن چکے ہیں، کالج بن چکے ہیں، جس کے بعد جو جنریشن یہاں پر پہلے دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ تھی، آج جو ہے وہ بہتر مستقبل کی جانب گامزن ہے۔ تو آج کے پروگرام میں بات ہوگی ساؤتھ وزیرستان کے اندر موجودہ حالات پر، اور ظاہر ہے کہ ستمبر کا مہینہ ہے، ستمبر ہمیں یاد دلاتا ہے پاکستان کی افواج کی عظیم قربانیوں کی، قوم کی عظیم قربانیوں کی، تو ان معاملات پر جو ہے وہ آج بات کریں گے۔ پر یہ کیٹیگری ڈی ہاسپٹل ہے وزیرستان وانا کے اندر، شولان جگہ ہے جہاں پر یہ ہاسپٹل ہے۔ اب بڑی اچھی یہاں پر ان کو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایک پیشنٹ ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں یہاں پر۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ رحمت علی۔ آپ ادھر کے مقامی ہیں؟ ہاں ادھر کے۔ یہ آپ کا ڈائلسس یہاں پر ہوتا ہے، مطمئن ہے اس سے جو علاج ہوتا ہے آپ کا؟ ہاں بالکل صحیح علاج ہوتا ہے اور سہولت بھی اچھا ہے۔ یہاں پر جو ہم جیسے شہروں میں لوگ جاتے ہیں، بڑے شہروں میں جاتے ہیں، جس طرح علاج کراتے ہیں، تو آپ کو ڈائلسس کی وہ سہولیات یہاں پر اسی طریقے سے موجود ہیں؟ اس سے بھی اچھا ہے۔ اچھا، ہاں بہت اچھا زبردست ڈائلیسس ہوتا ہے ادھر، اور ڈاکٹر جو ہے نا وہ بھی خیال رکھتا ہے مریض کا، سب کا خیال رکھتا ہے ڈاکٹر۔ اما آپ کا ادھر علاج جو ہے وہ کس طرح کا ہو رہا ہے؟ آپ مطمئن ہیں ادھر علاج سے؟ تر اکثر علاج میں کیسے خدای دا اسپتال دا خدای بود کو چچو کړه یا بود کې جنت ته نصیب کې پای دنیا په خوشحالي سره کې دا ډاکټرون دي چې په ځامن ارمنده ګرون دي دا خوږ ډاکټرون دي خدای دا میزات پازات وي۔ کتنے عرصے سے ان کو یہ ڈائلسس پہ ہیں؟ ادھر تو سو کولاش ڈائلسس چتکاوی 3 سال سے ڈائلسس کروا رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس 2 سال سے ایمرجنسی یہاں پر ڈائلسس کے؟ سر یہاں پہ ڈائلسس کے ہمارے پاس دن میں 12-13 ایمرجنسی بھی آتے ہیں، تو ہم یہاں پہ ٹریٹ کرتے ہیں ڈے نائٹ، مطلب دن میں 12-13 پیشنٹس آپ ہاں جی۔ آج 10 پیشنٹ سے یہاں پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جتنے انکیوبیٹرز ہیں سب میں ہی ہیں بچے، تو کتنی فیسلٹی ہے یہاں پہ، کتنے بچوں کو؟ ہمارے پاس 8 انکوبیٹرز ہے، لیکن کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ اس سے اسٹرینتھ بڑھ بھی جاتی ہے، تو ان کو پھر ہم اکارڈنگلی مینیج کر لیتے ہیں۔ جو بچہ تھوڑا صحت مند ہو تو اس کو انکوبیٹر میں دوسرے کو جگہ دے دیتے، ایکوموڈیٹ کر لیتے ہیں۔ اور یہ پورے فاٹا کے اندر صرف اس ہاسپٹل میں بالکل یہ فیسلٹی صرف شولان ماڈل ہاسپٹل میں ہے، فاٹا میں۔ جی میں اس وقت موجود ہوں ایگریکلچر پارک وانا میں، ایک بڑی سپیس کے اوپر یہ پارک بنایا گیا ہے جہاں پر شاپس بنائی گئی ہیں، یہاں پر کولڈ سٹوریجز ہیں، پائن نٹس کے بہت اس لحاظ سے بڑی زرخیز یہ زمین ہے، اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو ذرا یہ بتائیں گے اندر کہ کیا ایکٹیویٹی یہاں پر دن بھر ہوتی ہے۔ اس پارک سے متعلق میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ اس کی جو انوگریشن ہے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف انہوں نے کی تھی، اور اس کو جو ہے وہ اپریل 2018 میں یہ سیٹ اپ کیا گیا ہے۔ تو ایک خوبصورت ویسے یہ وادی ہے جس کے اندر یہ بنایا گیا ہے، اور
آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ساری آپ کو لیفٹ سائڈ پر شاپس نظر آ رہی ہیں. تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو یہاں پر ہول سیل کا بزنس آ کر کرتے ہیں. بڑا ڈیولپڈ ہوا یہ ایریا. یہ وہی ایریاز ہیں جہاں پر تصور نہیں تھا اس قسم کی فیسلٹی کا, بلکہ اب اس کی ایکسپینشن کا بھی پلان بنایا جا رہا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ یہاں پر امیر نواز اسسٹنٹ کمشنر وانا ساؤتھ وزیرستان ٹرائبل ڈسٹرکٹ. ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا, پارک کے بارے میں, کہ کیا اس کی ایگریکلچر پارک بنانے کا مقصد کیا تھا اور کیا فوائد اس سے حاصل کیے جا رہے ہیں؟ جیسا آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہاں کے اقوام نے دہشت گردی کی جنگ میں پاک فوج کا اور حکومت کا بہترین ساتھ دیا. ایک اور بات, اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بہت سے نعمتوں سے نوازا ہے. یہاں کی زمین جو ہے بہت فرٹائل ہے. یہاں کا سیب, یہاں کا چلغوزہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے. حکومت نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, یہاں کے اقوام کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کی اکنامک بوسٹنگ کے لیے, اور جو یہاں پر پروڈکشن ہو رہی ہے اسپیشلی وہ پروڈکشن جو کہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے, اس کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ ایگریکلچر پارک بنایا گیا ہے تاکہ یہاں پر ان کی جو ڈے آف ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو سکے. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو شاپس ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی یہ بند ہیں, کس ٹائم کے اوپر یہ لوگ آ کر یہاں پر جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں, ٹریڈ کرتے ہیں؟ 24 آور یہ 7/24 ہے. اور یہاں پر جو بولی شولی یا ان کا جو اپنا سسٹم تھا, پہلے وہاں پر وانا میں کنجسٹڈ بازار تھا, وہاں پر ہوتا تھا. ابھی الحمدللہ یہاں پر ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے اور ساری ایکٹیویٹیز یہاں پر ان کی ہوتی ہے. ٹھیک. تو یہ کدھر ایکسپورٹ ہوتا ہے یہاں سے زیادہ جو سامان ہے؟ ایکسپورٹ تو یہاں سے پہلے جاتے ملک کے اندر مختلف شہروں میں, اسلام آباد جاتا ہے, یہاں سے لاہور جاتا ہے, ایون کراچی جاتا ہے. ہمارے نزدیکی ممالک وہاں ملک جو ہیں افغانستان بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے, چائنا بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے یہاں سے مختلف مال. یہ بتائیں, جب سے بنا ہے تو کتنا آپ کو فرق لگا ہے, اور اس سے پہلے کس طرح کام کرتے تھے؟ یہ گوڈاؤنز بننے کے بعد کس طرح کام کر رہے ہیں جب گودام یہاں بنے؟ ماشاءاللہ ادھر تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینے سے ادھر ہم آئے. ادھر کام بہت زبردست ہو رہا ہے, ادھر لوگ بہت خوش ہیں انشاءاللہ. کیا کام کرتے ہیں آپ ادھر؟ ہم یہ فروٹ بیچتے ہیں. فروٹ ہاں. فروٹ کدھر جاتا ہے ادھر سے؟ ادھر سے پورے پاکستان میں ہم وہ کرتے, سپلائی کرتے ہیں, بیچتے ہیں. آپ کا کیا کام ہے؟ جی سبزی منڈی میں ہمارا گودام ادھر ہے, یہ سبزی منڈی کا کام کرتے ہیں. تو پہلے جب یہ نہیں تھی, اس طرح نہیں بنی ہوئی تھی مارکیٹ, تو کیا کھلا ہوتا تھا کسی اور جگہ؟ شہر کے ساتھ ہماری پرانی منڈی تھی, وہ جگہ بہت تنگ تھی, تو گورنمنٹ نے یہ کیا کہ ایگریکلچر بنایا, ہمارا کاروبار دگنا ہو گیا اسی وجہ سے, کیونکہ ایک تو پارک بھی بڑا ہے اور سہولت بھی ہے, اور اب پاک آرمی نے بہت بڑا تعاون کیا. تو کاروبار دگنا کیسے ہو گیا, فرق کیسے پڑا؟ وہ یہ فرق پڑا کہ پہلے تو باغات سے خود لوڈ ہو رہے تھے پاکستان کے لیے, اب یہ جو نا سارا مال ایگری پارک آتے ہیں, پھر ادھر سے سپلائی ہو رہی ہے. اس وقت کیڈٹ کالج وانا میں ہے. یہ کیڈٹ کالج بنایا گیا تھا اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہاں پر ظاہر ہے جس وقت ایک دہشت گردی کے دنوں میں جو مشکلات رہیں, جس میں تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے تھے, وہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ شدت پسندی تھا. تو شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے تعلیم کو عام کرنا ضروری تھا. تو جہاں سکولز بن رہے تھے وہاں پر جو ہے وہ کالج کے اوپر بھی فوکس کیا گیا. اور یہ آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں کیڈٹ کالج وانا کی ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ اس علاقے میں جہاں پر تصور بھی نہیں تھا اس طرح کا کالج بننے کا, ایک بہترین کالج بنایا گیا تاکہ یہاں کے بچوں کو جو ہے وہ بہتر تعلیم دی جا سکے. تو ذرا اب آپ کو کیڈٹ کالج کے اندر کا بھی ماحول دکھائیں گے کہ اس وقت یہاں پر کیا صورتحال ہے. اس وقت وی پی وانا کیڈٹ کالج موجود ہیں, ان سے ذرا بات کریں گے کہ یہاں پر اس وقت جو اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا ان کے ایمبیشنز ہیں, کیا ان کی فیلنگز ہیں اس وقت. سر یہ بتائیے کہ تو کتنے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر, اور ظاہر ہے یہ 2011 میں اس کی اناگریشن ہوئی, پھر 15 میں جو ہے وہ دوبارہ چیف آف آرمی اسٹاف جو سابق تھے راحیل شریف صاحب یہاں پر آئے. ابھی یہاں کیا کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, کیا ان کی اس وقت موٹیویشن کیسی ہے؟ 450 لگ بھگ ہماری اسٹرینتھ ہے اس وقت. اور یہ سب مقامی ہیں؟ نہیں, اس میں اس طرح کے ساؤتھ وزیرستان کے بچے 70% ساؤتھ وزیرستان ہے, 4% جو ہے فاٹا ایکسکلوڈنگ نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان, اور 9% کے پی کے ہے, 3 فار پنجاب, 3 فار آرم فورسز کے جو شہداء ہیں ان کے وارڈز کے لیے, اور بلوچستان کے لیے 2 سیٹیں ہیں, ایک سندھ کا ہے, ایک کشمیر اینڈ ناردرن ایریاز کے لیے, اور 3 سیٹیں کالج امپلائیز کے لیے, اور ایف سی کے پی ساؤتھ کے لیے بھی 3 سیٹیں ہیں. تو ہاسٹل وغیرہ یہیں بنا ہوا ہے؟ بالکل, آل دی کیڈٹس آر بورڈنگ ہیئر, وہ بارڈر ہیں سارے, نو بڈی از الاؤڈ ٹو لیو آؤٹ سائڈ. ڈیس کلر ہمارا کوئی نہیں ہوتا. تو آپ تو ویسے یہاں کافی عرصے سے پڑھا بھی رہے ہیں, تو آپ کو
यकीनी तौर पर ये पता होगा भी जो स्टूडेंट्स यहाँ से गए कहाँ कहाँ किन फील्ड्स में गए हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई कैन प्राउडली टेल यू कि 60% से ज़्यादा हमारा सक्सेस रेशो है, जो किसी भी कैडेट कॉलेज से अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है, कम नहीं है। और इनमें ये है कि मेजॉरिटी हमारे आर्म फोर्सेस में अप्लाई करते हैं, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, और इसके अलावा मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में बेतहाशा बच्चे हमारे हैं। तो ऑलमोस्ट 70 तक अब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हमारे या तो कुछ इंजीनियर बन चुके हैं पास आउट होकर वहाँ से भी, और कुछ अंडर ट्रेनिंग है। इसी तरह आर्मी के अंदर भी हमारे 50 से ज़्यादा सिर्फ आर्मी के अंदर, इस तरह एयर फोर्स में भी हमारे पायलट्स और इस तरह के एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं हमारे। फिर नेवी में हमारे काफ़ी मिडशिपमैन और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अफसर्स वहाँ पर भी है। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कैडेट कॉलेज वालों ने कदम ना जमाया हो। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंगूर अड्डा में, साउथ वज़ीरिस्तान का इलाका। वज़ीरिस्तान में ज़ाहिर हम सब जानते हैं जंगज़दा इलाके रहे हैं ये। यहाँ पर जो है वो बड़े ऑपरेशन करके फ़ौज पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर जो है यहाँ का अमन बहाल किया है। कई शोहदा का लहू है जो आज हमें ये बताता है कि ये इलाके अब पुरअमन होते जा रहे हैं, यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट होती जा रही है। तो आज हमने यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा किया है। ये आप अगर देखें तो ये अंगूर अड्डा का बोर्ड आपके सामने नज़र आ रहा होगा, और ये बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का, पाकिस्तान का, जहाँ से आमदोरफ्त भी होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। यहाँ पर इससे कबल जो है वो हमने जिन 2-3 जगहों का विज़िट किया उसमें एक वाना के अंदर हॉस्पिटल है, डी कैटेगरी हॉस्पिटल था। वहाँ पर बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मौजूद थी। हमने वहाँ देखा कि इंक्यूबेटर्स थे, वहाँ पर डायलिसिस हो रहा था, हार्ट के स्पेशलिस्ट आके वहाँ पर चेकअप करते हैं। यानी ऐसे इलाकों में जहाँ पर तसव्वुर भी नहीं था कि इस किस्म की सहूलत होगी, हमें उस हॉस्पिटल के अंदर दिखाई दी। इसके अलावा हम वाना कैडेट कॉलेज गए, और वाना कैडेट कॉलेज में भी जो है वो वहाँ पर हमने मुलाकात की वहाँ के प्रिंसिपल से, वहाँ के प्रोफेसर से, और लोगों से बात की। वहाँ पर भी जो है उनका ये कहना था कि अब 2011 में जब इनाग्रेशन हुई, जब स्टार्ट हुआ वाना कैडेट कॉलेज, उसके बाद से 15 में उसकी इनाग्रेशन हुई, तो वहाँ पर कॉलेज देखने के बाद जो है वो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जो एक ख्वाब देखा गया था इन एरियाज़ को दोबारा से डेवलप करने का, बेहतर करने का, वो अब अमली जामा उसको पहनाया गया है। जो तीसरा मकाम हमने देखा वज़ीरिस्तान के अंदर वो था एग्रीकल्चर पार्क। एग्रीकल्चर पार्क को जो है वो बड़ा वेल प्लान तैयार किया गया है। वहाँ पर मार्केट्स बनाई गई हैं, होल सेल जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स हैं यहाँ पर, जैसे सेब है, चिलगोज़े हैं, इसकी बहुत अच्छी एक क्वालिटी, बड़ी फर्टाइल लैंड है ये, उसके लिए बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। उसको जो है वहाँ पर एग्रीकल्चर पार्क को बना के उन लोगों को आसानी कर दी गई है जो वहाँ तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर जो इससे ऊपर अगर हम अभी थोड़ी देर पहले खड़े हुए थे तो हमने देखा कि जो बॉर्डर फेंसिंग की गई है वो भी क्लियर दिखाई देती है। जो बाड़े लगाई गई हैं पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर, वो यहाँ से बहुत बिल्कुल वाज़े तौर पर जो है वो आपको दिखाई देती है। और ये सब नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये अफ़गानिस्तान के लोग हैं, ये ट्रांसपोर्ट रोकी है, ये अभी थोड़ी देर में बैरियर खोलेगा तो ये क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। ये मेरे अकब में आप देख रहे हैं बॉर्डर आपको नज़र आ रहा होगा, फेंसिंग जो हुई हुई है, ज़रा अगर कैमरामैन इसको क्लोज कर सके, ये बाड़े लगाई गई हैं पाक अफ़गान बॉर्डर पे। बहुत बड़ा एरिया कवर किया गया है, लेकिन अभी कुछ मज़ीद भी इसको कवर करना है, कुछ एरियाज़ अनकवर्ड है। अंगूर अड्डा अफ़गानिस्तान बॉर्डर के उस तरफ, पाकिस्तान इस तरफ, जहाँ पर इसकी एक सिग्निफिकेंस जो मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया कि वो ये थी कि अंगूर अड्डा पहला वो स्पॉट था जहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ था, और अमेरिकन फोर्सेस जो कोलिशन फोर्सेस थी उनकी जानिब से, और उसके बाद जो है वो ड्रोन बड़े तवातुर के साथ होते रहे। तो पाकिस्तान इस वक्त उस फेज़ में दाखिल हो चुका है कि कुछ साल पहले जब दहशतगर्दी की अफरीद का एक सामना था, उसमें पाकिस्तान ने अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी देकर बतौर कौम, हमारी अफवाज ने अपनी जानों का नजराना पेश करके अब इन इलाकों को पुरअमन बनाया है। यहाँ पर बहाली का अमल शुरू, और उसके बाद अब सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि आने वाले वक्तों में हम उसको कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी उन जनरेशन्स के लिए जो तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी नेमतों से महरूम हो गए थे। तो आज के प्रोग्राम में हमने आपको सूरत हाल बताई वज़ीरिस्तान की,
کہ وزیرستان بحالی کے عمل میں داخل ہو کر اب ترقی کے فیز میں ہے. اب ہم نے اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے, یہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے, تاکہ ترقی یافتہ علاقوں جو ملک کے دیگر حصوں کی طرح یہ علاقے بھی جو ہے اس میں شامل ہو سکیں.